बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है चांदनी गुनगुनाने लगी और इसकी राइटर है उम्मे मरियम। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। अस्सलाम वालेकुम। गुड नून। हाउ आर यू हरम? फ़ारा ने अंदर घुसते ही बैग और चादर सोफे पर फेंककर हवास बहाल करते हुए एक गहरी सांस भरकर कहा। कमरे में आते ही एसी की कूलिंग ने उसके गर्मी, पसीने और प्यास से बेहाल वजूद को जैसे किसी हद तक पुरसकून करने में मदद दी थी। फ्लोर कुशन घसीट कर वो हुर्मत के पहलू में ही लंबी लंबी लेट गई, जो टीवी में मुनहमिक गोया उसकी आमद से भी बेखबर थी। जवाबन सलामी भेजना तो दूर की बात, फ़ारा ने ज़रा सा सर उठाकर उसकी महवियत को देखते खुद ही एहसास दिलाना चाहा। यार इतनी धूप से आई हूँ, पानी ही पिला दो, यख ठंडा सा। उसने हुर्मत के हाथ से रिमोट छीनना चाहा। इरादा टीवी ऑफ करने का था, मगर वो तो चील की तरह झपटी थी। खबरदार खबरदार, फ़ारा की बच्ची, डिस्टर्ब ना करो। देख नहीं रही कि मैं अपना पसंदीदा शो देख रही हूँ? वह जिस तरह बगैर लिहाज मुरवत की आंखें निकाल कर घर आई थी, फ़ारा का मुंह बन गया। उसने स्क्रीन पर शहजादों की सी शान बेनियाजी से जलवागर, मशहूर, मरूफ और हर दिल अजीज़ ड्रामा आर्टिस्ट आज़र ख़ान को खा जाने वाली नज़रों से घूरने पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि दांत किचकिचाकर बोली थी। गालबन ये प्रोग्राम तो तुम रात को भी देख चुकी होगी, और अब फिर जी नहीं भरा अभी तक? आंखें सेंक सेंक कर उसने भी लिहाज मुरब्बत बराए ताक रख कर बेनक्स सुनाई और तनतनाती हुई उठकर खुद फ्रिज से पानी की बोतल निकाल लाई। प्रोग्राम में वक्फा आ चुका था जब भी अजीज़ी हुर्मत को की तवज्जो उस पर हो चुकी थी। अच्छा बताओ, कैसा गुजरा पहला दिन तुम्हारी सो कॉल जॉब का? वो अपनी मुस्कुराहट दबा रही थी, आंखें पटपटा रही थी, चेहरे पर शरारत का अक्स नुमाया था जो उसकी मासूमियत भरी दिलकशी को मजीद उजागर कर रहा था। मगर फ़ारा हलक तक बेजार थी। बकवास बंद करो मुझसे, खबरदार जो मेरे मुंह लगी तुम। बस तुम इस आज़र ख़ान को देखती और आहें भरती ही मर जाना। खस कम जहाँ पाक। पानी की बोतल का ढक्कन उतार कर मुँह से लगाने से कबल फ़ारा ने उसकी अच्छी खासी तबीयत साफ़ करना ज़रूरी ख्याल किया था। वो बुरा माने बगैर दांत निकालती रही। उफ, इतना गुस्सा! आज तो मुझे लग रहा है अपने भाई का ज़्यादा ही दर्द उठा है तुम्हें। तुम जलती कुटती रहना, मुझे क्या। बहरहाल भूल है तुम्हारी कि उस कालू को मैं कभी मुंह लगाऊंगी। जवाबन उसने भी जल्दी पर तेल ही डाला था। फ़ारा का चेहरा गुस्से गुस्से की ज़्यादती से सुर्ख पड़ने लगा, मगर हुर्मत के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि उसकी जानिब देखती और उसके दुख को समझ पाती। प्रोग्राम एक बार फिर शुरू हो चुका था। सुहानी शाम पूरी तरह पर फैला चुकी थी। हवाओं में खुशगवारी थी। जब भी गर्मी का जोर टूटा हुआ लग रहा था, वरना सारा दिन तो लो चलती रहती। वो बड़े फ्रेश मूड में थी। हाथ में पाइप पकड़े पौधों को पानी में नहलाते अपनी लय में गुनगुनाने में मसरूफ़ थी। जब सोया 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 सा चेहरा और बिखरे बाल लिए फ़ारा भी अपने कमरे से निकलकर उसी सिमत चली आई। तेरे नाल मिलाइयाँ अखियाँ वे तू फेर भी दूरियाँ रखियाँ, तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई। इस तरह तो होता है मैम। इस तरह के कामों में फ़ारा ने आगे भरकर उसके हाथ से पाइप ले लिया। नल वो पहले ही बंद कर चुकी थी। मसलन किस तरह के कामों में? हुर्मत भवें चढ़ाकर बोली। पर कभी गौर तो करो हरम, कहाँ वो मशहूर मरूफ आर्टिस्ट जिसकी शोहरत पाकिस्तान से निकलकर बाहर के मुल्कों तक जा पहुंची, और कहाँ तुम, एक आम सी घरेलू लड़की। तुम्हारी तरह की ना जाने और कितनी कितनी और भी आम और बेवकूफ़ लड़कियां होंगी जो ये हिमाकत कर रही होंगी। हरम, तुम्हें नहीं लगता कि तुम शराब के पीछे भाग रही हो? उसके लहजे में महसूस किए जाने वाला दुख और तासुब था। शायद जब भी हरम खिलाफ मामूल कुछ नहीं बोली, होंठ नीचे दूसरी जानिब देखती रही। अलबत्ता चेहरे पर नागवारी के तासुरात बता रहे थे कि उसे फ़ारा की बात कितनी बुरी महसूस हुई है। दोनों के दरमियान तवील खामोशी का तकलीफ दे वक्फ़ा आया। तब फ़ारा ने ही इस खामोशी के पर्दे को चाक किया। ओ हाँ, मैं बताना भूल गई। रात भाई हमारे लिए लॉन और कॉटन के सूट लाए हैं। अभी वैसे ही रखे हैं। मैंने सोचा पहले तुम पसंद कर लो। अब उसका अंदाज पहले ही की तरह नॉर्मल और किसी हद तक सुलह जो अपनायत लिए हुए था, मगर हरम की नागवारी उसके लहजे में भी दर आई थी। देखो, तुम अपने भाई से कह देना कि वो अपनी तवक्कात और उम्मीदों को कम अज़ कम मुझसे, मेरी ज़ात से अलग ज़रूर कर ले, क्योंकि मेरा कभी उसकी पजीराई करने का इरादा नहीं था और ना होगा। फ़ारा ने दुख की शदीद कैफियत में घिर कर आंखों में सुर्खी लिए उसे एक नज़र देखा और बोली, क्या समझूँ मैं इसकी वजह? आज़र ख़ान? फ़ारा का सवाल बहुत हतमी था। हरम दांत नीचे खड़ी रही, जवाब देना भी गवारा नहीं किया, माना उन्हें पुकार रही थी। वो यूं ही तना हुआ चेहरा लिए आगे बढ़ गई। फ़ारा वहीं खड़ी किसी गहरी सोच में गुम थी। जब पहली बार हरम पे ये इंकशाफ हुआ था कि वो अपनी नादानी के दौर में ही उम्र की मनकूहा बना दी गई थी, तो एक हंगामा खड़ा कर दिया था
کتنا چیخی اور چلائی تھی وہ اسے ایک بات کی وجہ سے، ایک یہی شخص ملا تھا دنیا میں آپ کو میرے لیے۔ اس کے لہجے کی رونق وہ بھی لاڈلے اور اکلوتے بھانجے کے لیے ماما کو بالکل اچھی نہیں لگی۔ جب بھی اسے تنبیہاً گھورا، کیوں، کیا کمی ہے عمر میں، خوبی کون سی ہے وہ بتا دے، وہ پھنکاری بس نہ چلتا جیسے نکاح کوئی کانچ کا برتن ہو جسے دیوار سے مار کر لمحوں میں توڑ دے اور جان چھڑا لے۔ بدتمیزی نہیں کرو حرم، شوہر ہے وہ تمہارا، تمیز سے ذکر کیا کرو، سمجھی؟ ماما کے لہجے میں صرف تنبیہ نہیں تھی، بے حد ناگواری بھی اتر آئی تھی۔ وہ پیر پٹکنے لگی۔ ہوں، شوہر زبردستی کا بنایا ہوا، نہیں مانتی میں اس رشتے کو۔ وہ کسی بھی بل رونے کو تیار تھی، مگر ماما نے اس کا بازو پکڑ کر بے حد سختی سے جھٹکا دیا تھا۔ آج جو بکواس تم نے یہاں میرے سامنے کر لی ہے حرم، وہی کافی ہے۔ آج کے بعد میں ایسی کوئی فضول بات نہ سنوں۔ یہ بندھن تمہارے بابا کا باندھا ہوا ہے، اسے اور بھائی جان کی شدید خواہش اور ہم سب کی رضامندی بھی شامل ہے۔ تمہاری بیکار ضد کی خاطر ہم اپنے رشتوں کو نہیں توڑ سکتے۔ سو بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم، اوکے؟ ان کے سخت لہجے میں عجیب سی کاٹ در آئی تھی۔ وہ خائف نہیں بھی ہوئی تھی تو محتاط ضرور ہو گئی تھی، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ اس نے سامنے سلونے عام سے نکوش کے مالک عمر حسن کو بھی جبراً قبول کر لیا تھا۔ اس نے اپنا کھیل دوسرے انداز میں کھیلنے کا فیصلہ کیا، جس میں فتح کا امکان 100% تھا، اور وہ پر یقین تھی۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ گرے پینٹ کوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں پکڑا سیل فون جیب میں منتقل کرتا ہوا وہ اپنے مخصوص باوقار انداز میں ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو میری جان، خوش آباد رہو۔ بابا نے اخبار رکھتے ہوئے مسکرا کر بڑی خوش دلی سے اس کا خیر مقدم کیا اور فارا کو ناشتہ لانے کو آوازیں دینے لگے۔ فارا جلدی آ جاؤ بھائی، آج مجھے ذرا جلدی نکلنا ہے۔ وہ گھڑی دیکھتے ہوئے خود بھی پکارا تو وہ چونک کر اسے تکنے لگے۔ کیوں، خیریت ہے نا بیٹے؟ جی بابا، آج بہت اہم آپریشن تو ہے ہی، مجھے جنرل ہاسپٹل کے دورے پر بھی جانا ہے۔ کچھ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، دیگر ڈاکٹرز کے ساتھ مجھے بھی ان کے چیک اپ کو جانا ہے۔ اس کے بعد فیصلہ ہو سکے گا کہ انہیں علاج کے لیے باہر بھجوانا چاہیے یا نہیں۔ وہ کل ہونے والے بم دھماکے میں زخمیوں کی حالت ڈسکس کرنے لگا۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ بیٹا اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کرو، روز بروز رنگت مان پڑتی جا رہی ہے۔ رات بھی 12 بجے کے بعد آئے ہو، ماما بتا رہی تھی تمہاری۔ ان کے ٹوکنے پر وہ نرمی سے مسکرایا کہ حرم کو شرارت سوچ گئی۔ چاچو انہیں فیئرنیس کریم کا کمرشل دکھائیں، 15 دن کا نکھار گارنٹی کے ساتھ۔ اگر یہ زیادہ بزی ہیں تو میں لا دوں گی ان کے لیے۔ بظاہر مسکراتا شریر لہجہ، مگر اس میں موجود اہانت کو فارا ہی محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے ایک غصیلی اور تنبیہی نگاہ حرم پر ڈالی، مگر وہ متوجہ ہی کہاں تھی، وہ تو اپنے ہی خیال میں تھی۔ جتنی بھی بھاگ دوڑ کر لو ڈاکٹر عمر حسن، بہرحال تم آذر خان کے جیسے تو کبھی نہیں بن سکتے، یاد رکھنا۔ ویسے بھی تم زندگی کو خام خواہ مشکل بنا رہے ہو۔ جتنا پیسہ ہے نا چاچو کے پاس، تم بیٹھ کر بھی اڑاؤ تو ختم نہیں ہو، مگر تمہیں تو وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ فرا نے سرد آہ بھر کر عمر کے سامنے ناشتے کے لوازمات سجانے شروع کر دیے۔ آپ کو جلدی ہسپتال پہنچنا ہے بھائی؟ ہاں پہنچنا تو ہے، خیریت؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ عمر نے چائے کا بھاپ اڑاتا مگ اٹھاتے ہوئے اسے ایک نظر دیکھ کر کہا، اگر آپ کو جلدی ہے تو پھر رہنے دیں۔ ایکچولی آج مجھے 1 گھنٹہ لیٹ جانا تھا، مگر حرم کا یونیورسٹی کا ٹائم تو یہی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر آپ اسے ڈراپ کر دیتے تو۔ وہ اپنا مسئلہ بتا رہی تھی۔ حرم نے سخت جزبز ہو کر فارا کو گھورا۔ وہ متوجہ نہیں تھی یا دانستہ نظر انداز کر رہی تھی۔ اوکے کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ فی الفور جواب دے رہا تھا۔ فارا نے وہ مشکل مسکراہٹ ضبط کی، مگر آپ کو دیر ہو سکتی ہے، اتنا اہم کام ہے آپ کا۔ فارا نے جتنی سنجیدگی سے کہا تھا اتنی سنجیدہ وہ تھی نہیں۔ مسکان اس کے ہونٹوں اور آنکھوں میں مچل رہی تھی۔ اٹس اوکے، مینشن نوٹ۔ حرم تم ناشتہ کر چکی ہو تو اٹھ جاؤ، ہری اپ۔ اس نے پہلے فارا کو تسلی دی تھی، پھر حرم کو مخاطب کیا جو سخت نالہ اور جزبز نظر آ رہی تھی۔ عمر چائے کے ساتھ سلائس کے چند نیوالے لے کر ہی کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھ گیا تھا۔ فارا کے ساتھ ماما نے بھی ٹوک کر ناشتہ کرنے کو کہا، مگر وہ رکا نہیں تھا اور حرم کو پورٹیکو میں آنے کا کہتا اپنا کوٹ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ وہ فارا کو گھورتے ہوئے اپنا جنرل اور بیگ اٹھائے ایک طرح سے پیر پٹکتی ہوئی اس کے پیچھے گئی تھی۔ فارا نے بے اختیار ہنسنے لگی کہ اب ہنسی کنٹرول کرنا اس کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ ماما نے اسے کچھ حیرانی سے دیکھا۔ تمہیں آج کیوں دیر سے جانا ہے اور یہ خام خواہ ہنس کیوں رہی ہو؟ ان کے استفسار پر وہ گڑبڑاتی ہوئی فی الفور سنبھلی اور گلا کھنکارا۔ کچھ نہیں ماما، بس یہ سوچ رہی تھی کہ عمر بھائی کے ساتھ کتنی پیاری لگتی ہے نا حرم۔ وہ عمر کا ادھورا چھوڑا ہوا ناشتہ کرنے میں مصروف ہوئی۔ بہت خوبصورتی سے بات کا رخ بدل چکی تھی۔ ماما بھی مسکرانے لگی۔ ہاں بیٹا، اللہ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، ہزاروں خوشیاں دکھائے، پیارے لگتے ہیں دونوں، جبھی تو ایک مضبوط بندھن میں باندھ دیا۔ ان کے جواب پر بجائے خوش ہونے کے وہ گمسم ہونے لگی۔ شاید مضبوط بندھن بھی حرم کے نزدیک کوئی وقت نہیں رکھتا ماما، بس کیا بتاؤں آپ کو،
وہ کیا حماقت کر رہی ہے، اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مارنا چاہتی ہے، گویا احساس ہی نہیں ہے، مگر میں اسے یہ حماقت کرنے نہیں دوں گی، وہ میرے بھائی کی بہت انمول خوشی ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ ہو رہی تھی۔ تمہارے لیے کھانا لاؤں؟ آفس سے واپسی پر وہ اب فریش ہو کے باہر نکلی تھی جب حرم نے اسے بڑے دوستانہ انداز میں آفر کی۔ فارا کے ہاتھ اپنے گیلے بالوں میں حرکت کرتے اسی زاویے پر ساکن ہوئے اور چہرے پر بڑا خوشگوار سا تاثر ابھرا، گویا اس نے کھانے کی آفر نہیں کی، اس کے بھائی کو قبولیت کی سند بخش دی ہو، مگر بظاہر نخوت دکھائی تھی۔ کیوں؟ آج وہ ہمارے رقیب روسیہ کا پروگرام نہیں آ رہا ہے کیا ٹی وی پر، جب یہ اخلاقیات نبھائی جا رہی ہے؟ اس جواب پر حرم کی بڑی بے ساختہ قسم کی ہنسی چھوٹی تھی۔ واہ کیا ڈائلاگ ہے یار، قسم سے، ویسے میرا خیال ہے یہ تمہیں نہیں تمہارے بھائی کو بولنا چاہیے تھے۔ وہ جھوم گئی، صاف ظاہر تھا موڈ خوشگوار ہے، انہیں کبھی تم کوئی موقع دو تب ہے نا۔ فارا کا شکوہ جیسے نوکے زبان پر آ رہا ہوں، اگر ایک ذمہ دار پوسٹ پر آ کر بھی اس میں حوصلے اور جرت کی کمی ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ کلس کر بولی اور کاندھے اچکا دیے۔ فارا کو اس کی بات البتہ ہرگز پسند نہیں آئی تھی۔ جب بھی گھورا، بقوت میرا بھائی بزدل نہیں ہے کہ حوصلے کی کمی ہو، بس عزت کرتا ہے تمہاری اور بہت شریف بھی ہے۔ حرم کو یہ صفائی اور یہ طرفداری کرنٹ بن کر ہی لگی تھی جب بھی بھڑک اٹھی۔ اوفو عزت محترمہ، کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو تو بہتر ہے، اور شرافت کا ڈھنڈورا بس تمہارے سامنے چلتا ہے، گنوں کے پورے ہم موصوف۔ پتہ بھی ہے اسے کہ مجھے عمل کے ساتھ بائک پر بیٹھنا پسند نہیں، اس کے باوجود صبح گاڑی کی خرابی کا بہانہ کر کے مجھے بائک پر لے کر گیا۔ اوپر سے مجھے اس کے ساتھ بائک پر بیٹھنا پسند نہیں، اس کے باوجود صبح گاڑی کی خرابی کا بہانہ بنا کر مجھے بائک پر لے کر گیا۔ اوپر سے سپیڈ اتنی زیادہ، لاکھ چاہا فاصلہ برقرار رکھوں مگر گرنے سے بچنے کو اس کا کاندھا دبوچنا ہی پڑا۔ وہ کلس کر کہہ رہی تھی۔ فارا کا ہنستے ہنستے برا حال ہونے لگا۔ اس میں خباثت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو محبت ہے میری جان۔ وہ اس کے پاس آ کر گلے میں بازو حمال کرتے ہوئے مدھر انداز میں گنگنائی۔ حرم نے بھرپور غصے سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور اسے گھورتے ہوئے فاصلے پر ہو گئی۔ مگر مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے۔ اس کا لہجہ اور انداز قطعیت سے بھرپور تھا۔ فارا کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرا گیا۔ ایسے مت کہو حرم، میرے بھائی کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ بہت چاہتے ہیں تمہیں، اس بات کی میں تمہیں گارنٹی دیتی ہوں۔ فارا تو جیسے تڑپ اٹھی۔ حرم نے تنزیہ کاردار نظروں سے اسے دیکھا۔ ارسلان بھی بہت چاہتا ہے تم نے آج تک اس کی پذیرائی کیوں نہیں کی؟ جبکہ تمہارے ساتھ کھڑا اتنا عجیب بھی نہیں لگتا جتنا تمہارا بھائی اپنے دبے ہوئے رنگ کی بدولت میرے ساتھ کھڑا ہوا لگتا ہے۔ اس کا لہجہ بے حد تصدیق کا میز اور کاردار تھا۔ فارا کا چہرہ دھواں ہو کر رہ گیا۔ اگلے کئی ثانیوں تک وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں ہو سکی تھی، پھر خود ہی خاصی دقت سے سنبھال کر بولی تو لہجہ نارمل تھا۔ بھائی کی رنگت سانولی ہے مگر وہ پرکشش نظر آتے ہیں حرم۔ پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمہیں بہت چاہتے ہیں، صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے بزرگوں کی خوشی بھی ہے اس میں نے تمہیں اپنے بھائی کی شان میں قصیدہ پڑھنے کو نہیں کہا۔ اطلاع عرض ہے محترمہ، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ اس نے فارا کی بات کاٹی۔ وہ اور معاملہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ فارا نے ایک گہری سانس کھینچی اور خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس سے نگاہیں چار کیے بنا اسی سنجیدگی سے بولی تھی۔ حرم کو عجیب سی آگ لگ گئی اس جواب سے، جبھی تند لہجے میں بول پڑی، کیا وہ محبت کا معاملہ نہیں ہے؟ اور کیوں چھوڑ دوں اسے؟ فارا نے بے بسی کا شکار ہوتے ہوئے اسے دیکھا، جو بہت کچھ جانتے ہوئے بھی دانستہ اس کی اذیت کا سامان کر رہی تھی اور پیچھے ہٹنے پر آمادہ بھی نہیں لگتی تھی۔ بتاؤ مجھے کیا کمی ہے ارسلان بھائی میں؟ آرمی میں کیپٹن ہے، ہینڈسم ہے اور سب سے بھر کر تمہارے خواہش مند ہے۔ اس کا لہجہ صاف تنزیہ ہوا تھا۔ فارا نے ہونٹ بھیجے اور جلتی ہوئی نظریں اس پر جمائی۔ کمی تو میرے بھائی میں بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی پڑھے لکھے ہیں، اچھی پوسٹ پر ہیں، اور اللہ کے واسطے اب ہینڈسم نہ کہہ دینا، مانا باقی کی خوبیاں ہوں گی مگر اس معاملے میں بہت غریب ہے تمہارا بھائی۔ مجھے آذر پسند ہے، واضح رہے آذر، اور تمہارے بھائی کا کسی بھی لحاظ سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا انداز سراسر تمسخر اڑاتا ہوا تھا۔ فارا کا چہرہ ایک دم سے بے تحاشا سرخ پڑ گیا۔ وہ کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر ایک لفظ کہے بغیر وہاں سے جا چکی تھی۔ آج وہ اس کے پھینکے تیروں سے اتنی زخمی ہوئی تھی کہ جواباً اسے سرزنش کرنا، صفائی دینا بھی یاد نہیں رہا۔ اسے لگتا تھا اگر وہ ایک پل بھی اس بے حس لڑکی کے آگے کھڑی ٹھہری تو وہ اپنا ضبط کھو دے گی، اور کم از کم وہ اس کے سامنے اپنے آنسو بے مایا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آذر خان کا تجزیہ اور تعریفیں تو ایسے کرتی تھی گویا وہ اسے اپنا پرپوزل ہی تو پیش کر چکا ہو۔ عمر اپنے دھیان میں سلام کرتا اندر آیا تھا، مگر وہاں پہلے سے ارسلان کو براجمان پا کر مسکرایا۔ ارسلان کا تپاک ہمیشہ کی طرح تھا۔ وہ اٹھ کر بہت پرجوش انداز میں گلے لگا تھا اس کے۔ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ عمر نے اس کا لمبا چوڑا وجیح سراپا نہایت محبت سے اپنے مضبوط بازوؤں میں بھینچا اور مسکرایا۔ رات کو آیا تھا، صبح ہوتے ہی یہاں بھاگ آیا، مگر لگتا ہے کسی کو ہمارے آنے کی خوشی نہیں ہوئی۔ اس کی شکوہ نگاہ
شکوہ کناں نظریں بالخصوص فارا پر جا پڑی جو ٹیبل پر ناشتے کے لوازمات سجا رہی تھی۔ اس کی اس حرکت پر وہ بھی عمر کے سامنے بری طرح سٹ پٹا کر رہ گئی۔ ارے نہیں ڈیئر، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہاں سب کے لیے بہت خاص ہو تم۔ عمر جو اپنے سیل فون پر کوئی نمبر پش کر رہا تھا اس کے شکوے کے جواب میں فطری سادگی سے وضاحت پیش کر گیا۔ ریلی؟ وہ فوراً کھل اٹھا تھا اور چمکتی متبسم معنی خیز نظروں سے فارا کو دیکھا جو بہت خوبصورتی سے اسے نظر انداز کیے ہوئی تھی۔ جبھی اس کا منہ پھر لٹک گیا۔ کیسے مان لوں میرے بھائی، 2 گھنٹے سے آیا بیٹھا ہوں، مجھے تو کسی نے چائے کا کپ بھی نہیں پوچھا۔ اب بھی دیکھ لو، کپ میرے بجائے تمہارے آگے رکھا گیا ہے۔ اس نے نچلا ہونٹ دبا کر مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ مقصد صرف فارا کو کچھ بولنے پر اکسانا تھا، مگر وہ ہنوز نظر اندازی کے فارمولے پر عمل پیرا تھی۔ عمر کو ہی معاملہ سنبھالنا پڑا۔ کیوں بھئی فارا گریا؟ کیا واقعی مناسب پروٹوکول نہیں ملا ہے کیپٹن صاحب کو؟ بھئی خیال رکھا کرو۔ عمر کا ہلکا پھلکا لہجہ ارسلان کے چہرے پر خجالت بھری مسکان سمیٹ لایا۔ جبھی وہاں حرم بھی آ گئی۔ حرم نے دونوں کو خوشگوار موڈ میں باتیں کرتے دیکھا تو صرف سرد نظروں سے دیکھنے پر اکتفا کیا اور نخوت سے سر جھٹک کر فوراً وہاں سے چلی گئی۔ عمر کے چہرے پر تردد سا پھیل گیا، بادامی آنکھوں میں الجھن تیر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے عمر بھائی حرم آپ سے خفا ہے۔ ارسلان کے قیاس رائے پہ عمر چند ثانیوں کو ساکت رہ گیا۔ اگلے لمحے خود کو سنبھال کر نرمی سے مسکرا دیا۔ نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ تم سناؤ، جاب کیسی چل رہی ہے؟ اس نے جلدی سے بات پلٹی تو فارا سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ بہت اچھی، آپ کے حوالے سے جو خبر لگی تھی نا اخبار میں، وہ پڑھی تھی میں نے۔ بہت اچھی کاوش ہے آپ کی غریبوں کے لیے ہسپتال بنوانے کی، اللہ پاک قبول فرمائے۔ ارسلان کے سراہتے لہجے میں حقیقی ستائش تھی۔ جہاں فارا چونکی وہیں عمر خجل اور خفیف سا نظر آنے لگا۔ کوئی وضاحت نہ ہی کوئی اقرار۔ البتہ فارا کے اشتیاق کی کوئی حد نہیں تھی۔ یہ کب کی بات ہے؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں، بلکہ بھائی نے ذکر بھی نہیں کیا ہم سے۔ وہ شاکی بھی تھی اور بے تحاشا پرجوش بھی۔ عمر کی کامیابی گویا اس کے لیے بھی تمغہ امتیاز تھا۔ عمر نے اس موضوع کو چلنے نہیں دیا، جبھی دانستہ بات بدلی۔ کاش آپ نے یہ بات حرم کے یہاں سے اٹھ کر جانے سے پہلے کی ہوتی۔ اس پاگل لڑکی کو بھائی کی جاب سے عجیب و غریب قسم کی شکایتیں ہیں۔ فارا کے لہجے میں ملال تھا۔ ارسلان البتہ اس کے اپنائیت بھرے انداز تخاطب پر ضرور خوش ہوا تھا، مگر عمر کی موجودگی میں کھل کر اظہار کرنے سے باز رہا۔ کیا وہ ابھی تک مسٹر آذر خان سے انسپائر ہیں؟ سنا ہے وہ محترم بھی ڈاکٹر ہیں پیشے کے لحاظ سے۔ وہ اچنبے میں گھر کر سوال کر رہا تھا۔ عمر کے چہرے پر ایک سپاٹ تاثر ابھرا۔ فارا نے گہری سانس بھری۔ ابھی تک سے کیا مراد ہے آپ کی؟ فارا نے عمر کو نارمل انداز میں ناشتہ کرتے دیکھ کر ارسلان سے سوال کیا۔ یعنی میرا مطلب ہے یہ انسپائریشن تو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ویسے آذر خان بندہ ایسا ضرور ہے کہ اسے لائک کیا جائے، مگر اس کی یہ پسندیدگی کچھ قابل اعتراض اس لیے ہو رہی ہے کہ اس وجہ سے حقیقی خوشیوں کے دروازے خود پر بند کر رہی ہے۔ نہ صرف خود پر بلکہ اپنے سے وابستہ لوگوں کو بھی ہرٹ کر رہی ہے۔ فارا نے یہ سب کہتے ہوئے عمر کو دیکھا جو کانوں میں گویا کڑوا تیل ڈالے بیٹھا تھا۔ فارا کو ایک دم سے غصہ آنے لگا، جبھی وہ پھٹ پڑی۔ بھائی آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ آپ اتنے کول کیوں ہیں؟ آخر وہ آپ کی منحوسہ ہے؟ اور نہیں، مجھے برا نہیں لگتا، شاید اس لیے کہ آذر کو میں خود بھی بہت پسند کرتا ہوں۔ وہ آرٹسٹ ہے اور لوگ اسے لائک کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسا برا منانے والی بات نہیں ہے۔ اندر کی تمام تر کیفیات کو عیاں کیے بغیر وہ بہت رسان سے کہہ رہا تھا۔ ارسلان نے عجیب نگاہوں سے اسے دیکھا، جبکہ فارا کے چہرے پر دبا دبا غصہ تھا، مگر وہ پسندیدگی کے اس راستے پر اندھادھند جس طرح بھاگ رہی تھی۔ بھائی یہ تشویشناک امر ضرور ہے۔ محترمہ کے مستقبل کے ارادوں کا شاید آپ کو پتہ نہیں۔ شوبز میں نام کمانا چاہتی ہیں، آذر خان کے ساتھ کام کرنے کے خواب دیکھتی ہے محترمہ۔ بقول اس کے وہ اس گھر کے دیگر مکینوں کی طرح کوے کے مینڈک نہیں بنے گی۔ غصیلے انداز میں وہ تیز تیز بول گئی۔ عمر نے بے اختیار نظریں چرا لیں۔ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر چاچو چاچی جان کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو؟ یعنی وہ شوبز میں جائے کام کرے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ فارا شاکڈ سی عمر کو دیکھ رہی تھی۔ عمر نے گہری سانس بھر کے کندھے اچکائے۔ میں اعتراض کیوں کروں گا؟ میں آج تک اس کے راستے کی دیوار بنا ہوں، نہ بننے کا ارادہ ہے۔ اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کا راستہ چن لے۔ اب کی مرتبہ عمر کا لہجہ دھیما، مدھم اور عجیب سی یاسیت لیے ہوئے تھا، جسے فارا ہی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ خاموش مگر افسردہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر نم آنکھیں جھپکتی تیزی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اگر حرم نے میرے بھائی کا دل ہمیشہ کو دکھا دیا تو میں کبھی اسے معاف نہیں کروں گی۔ سارا دن وہ یہی سوچ کے خود سے عہد باندھتی رہی تھی، مگر جبکہ دوسری جانب عمر حسن تھا جس کے اندر آج کی باتوں کے بعد عجیب سی بے چارگی اور بے مائگی اتر آئی تھی۔ وہ فارا کی طرح جذباتی نہیں تھا، نہ اپنے جذبوں میں بے اختیار۔ اسے خود پہ بھی اختیار تھا اور وہ اپنے جذبات کی پامالی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب بھی جب ان کے ہاں عارضی طور پر رہنے آئی تھی تو ساتھ میں آذر خان کے بڑے بڑے پوسٹر بھی اتار کر لانا نہیں بھولی تھی،
جب وہ بہت ذوق و شوق سے انہیں کمرے کی دیواروں پر سجانے میں مصروف تھی، فارا خاموش نہیں رہ سکی۔ چند دن کی بات تھی، کیا ضرورت تھی ان تصویروں کو اٹھا کر لانے کی؟ نری فضولیات۔ خبردار جو آذر کو کچھ کہا، اور سنو، ابھی تو ضرورت تھی۔ سچی بات ہے، تمہارے بھائی کی شکل اتنے دن دیکھنے اور سہنے کا حوصلہ نہیں تھا مجھ میں۔ فریشنس کا یہ سامان ضروری تھا۔ عمر جو کسی کام کی غرض سے فارا کو بلانے آیا تھا، اتنی بات سن کر ہی الٹے قدموں مڑ گیا تھا۔ دکھ کی بات حرم کے الفاظ نہیں، اس کا جتلاتا لہجہ تھا۔ وہ اس کے دروازے میں جھلک دیکھ لینے کے بعد ہی اتنی صفاق ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد بھلا گنجائش تھی کہ وہ کوئی خوش فہمی پالتا، کوئی خواب بنتا۔ فارا تو پاگل تھی، اس کی امیدیں بھی اس کی طرح سادہ اور معصوم تھی، جبکہ وہ نہ تو احمق تھا نہ ہی خوش فہم۔ جان چھوڑ دو بھائی اس کی، اب ذرا پڑھائی بھی کر لو، ایگزامز نزدیک ہیں تمہارے۔ اسے ٹی وی میں مگن دیکھ کر فارا جو اس کی لان کی شرٹ سی رہی تھی، ٹوکتے ہوئے بولی، یار یہ آذر کو کیا سوجی؟ کیا ہوا، خیریت؟ وہ شرٹ مشین سے نکال کر کینچی سے دھاگا کاٹتے ہوئے بولی، اتنی فضول لڑکی ہے بسمہ، اس کے ساتھ منگنی کر رہا ہے۔ اس کے لہجے میں تعصب اور فکر مندی تھی، جبکہ وہ بے نیاز رہی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ مرضی کا مالک ہے ہر کوئی۔ فارا کا انداز لاشعوری طور پر جتلانے والا ہو گیا۔ بالکل ہی احمق ہے آذر، اتنی جلدی کاہے کی ہے؟ آخر بسمہ میں ہے ہی کیا جو اسے نظر آیا؟ سخت مضطرب لگ رہی تھی وہ ہر انداز سے، ہونٹ بے دردی سے کچلتی، گلابی نازک مومی انگلیاں مروڑتی۔ فارا کو بھی اس پر رحم آیا۔ تمہارے اس طرح خود کو ہلکان کرنے سے کیا وہ یہ احمقانہ فیصلہ نہیں کرے گا؟ رحم کرو کچھ خود پر، کیونکہ تم میرے بھائی کی امانت ہو۔ فارا کی اس درجہ فضول بات پر وہ اتنا جھلائی کہ جو ہاتھ لگا اس کی طرف پھینکتی چلی گئی۔ یہ خفت اس وقت مزید بے حال کر گئی تھی جب اس نے دروازے میں کھڑے عمر حسن کو دیکھا تھا۔ جب یہ خفت مٹانے کو اس پہ الٹ پڑی۔ ایٹیکیٹس کسی چڑیا کا نام ہے، ذرا اس پر بھی دماغ کھپا لیا ہوتا ہوں۔ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے غالباً دستک دینی چاہیے۔ لال بہو کا چہرہ، غسیلی آنکھیں، اس کا بس نہ چلتا تھا کہ کیا کر لے۔ مائنڈ اٹ محترمہ، یہ ان کی بیوی کا کمرہ ہے، جس میں آنے سے قبل اجازت کی دفعہ قانون نافذ کرتا ہے، نہ ہی شریعت۔ اس سے قبل کہ عمر کچھ بولتا، فارا نے بہت خوبی سے اس کی طبیعت صاف کر دی تھی۔ حرم کا چہرہ اس جتلاتے ہوئے انداز پر تب کیا، تم بھی غور سے سن لو، بیوی نہیں منکوحہ، اور واضح رہے کہ یہ نکاح بھی میری نادانی کا نتیجہ تھا، جب میرے کفیل میرے والدین تھے اور میں نابالغ۔ ایسے نکاح کو لڑکی کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ بالغ ہونے کی صورت میں قائم رکھنا چاہتی ہے یا نہیں۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتی، وہ اس قدر بے حس، کٹھور، شفاق اور بے لحاظ لگی تھی۔ عمر کا چہرہ تمام تر ضبط، تحمل اور برداشت کے باوجود دھواں دھواں ہو کر رہ گیا۔ جبھی وہ فی الفور خود کو نہیں سنبھال سکا تھا اور کچھ کہے بغیر وہاں سے ہونٹ بیچے ہوئے تیز قدموں سے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد فارا اور حرم کے درمیان کیا اور کس طرح بات ہوئی وہ نہیں جانتا تھا، وہ جاننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ حرم کی اس قسم کی فضول اور بے تکی باتوں اور حرکتوں کو آج سے قبل وہ اس لیے بھی نظر انداز کرتا رہا تھا کہ اس کے خیال میں وہ بھی کم عمر اور نہ سمجھ تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں لڑکیاں ویسے بھی نادان اور بہت جذباتی ہوتی ہے، مگر اس طرح قدم قدم پر اسے حقیر گردانہ اور بے مایہ کرنا بھی اسے زیب نہیں دیتا تھا۔ کتنی دیر وہ ٹہل ٹہل کے اپنے اندر جل اٹھنے والے الاؤ کو بجھانے کی صحیح کرتا رہا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور فارا اجازت لیتی اندر داخل ہو گئی۔ عمر نے جھک کر سگریٹ دراز سے نکالنے کے بہانے گویا اپنے تاثرات اس سے مخفی رکھنے چاہے۔ آئی ایم سوری بھائی، وہ اس کے بازو سے آ کر لگتے ہی سسکی۔ عمر نے کچھ کہے بغیر اس کا سر سہلایا۔ وہ بہت بد لحاظ ہو رہی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اس کا کوئی الٹا سیدھا قدم اس خاندان کو نہ بکھیر کے رکھ دے۔ آپ بھی کچھ نہیں کہتے ہیں اسے؟ وہ الٹا اس سے شاکی ہونے لگی۔ تم پریشان نہ ہو، اس پر کوئی دباؤ نہ ڈالو فارا، یہ رشتے ایسے قائم رہتے بھی نہیں ہیں۔ عمر نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ یہ خیال بہت سہانے روح تھا کہ وہ دونوں خدا نخواستہ ایک نہیں ہوں گے۔ پہلے وہ اتنی بدتمیزی نہیں کرتی تھی، مگر اب بھائی مجھے کبھی کبھار لگتا ہے وہ آپ کی توجہ کی خواہش میں یہ ساری فضول اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی ہے نا؟ وہ کسی خیال میں گم ہوتی کہہ رہی تھی۔ عمر حسن کے چہرے پر بہت تلخ قسم کی مسکراہٹ ابھری۔ خوش فہمی کی حد بھی تم پر ہی ختم ہوتی ہے، احمق لڑکی۔ اس کا ایک ایک لفظ زہر میں ڈوب کر ابھ رہا تھا جیسے۔ فارا خفت زدہ سی ہوگی۔ نہ صحیح، لیکن آپ اسے ڈانٹیے گا ضرور، اپنے رشتے کا استحقاق استعمال کرے بھائی۔ اگر ڈانٹ نہیں سکتے تو پھر کبھی اس سنجیدگی کے دائرے سے نکل کر اس پر بہت توجہ، بہت محبت لٹا کر ضرور پرکھیے گا۔ آئی ایم شور وہ بہت مثبت رسپانس دے گی۔ اس کا لہجہ بہت مضبوط اور پرجیقین تھا۔ وہ محض سر جھٹک کر رہ گیا۔ اس نے کہا نہیں تھا، مگر وہ رشتوں میں زور زبردستی اور جبر کا کبھی قائل نہیں رہا تھا، اور وہ بھی میاں بیوی کا رشتہ۔ وہ سب ماموں کی طرف آئے ہوئے تھے کہ آج سائرہ ارسلان کی بہن کی مائیوں کی تقریب تھی۔ حرم کے سچ تک دیکھنے والی تھی۔ سلور کلر کے لہنگے کے ساتھ پرل کا سیٹ، بالوں کو بہت خوبصورت سٹائل بنا رکھا تھا، اس پر موتیوں کے گجروں کی کلائیوں میں بہاریں
वो सही मायनों में हवासों पर सहरदारी कर रही थी। फारा ने तो उसे देखते ही बिल्कुल मामा के अंदाज में ही उसकी बुलाई नहीं थी। फिर शोही से आंखें घुमाकर बोली, ओफ, इतनी कहर समानिया, आज बेचारे मेरे भाई की खैर नहीं है। हुस्न के सारे ही हथियार तेज कर लिए तुमने। और वो जवाब में नाक चढ़ाकर रह गई थी। हूँ, बात तो तुम इस तरह कर रही हो जैसे मुझे ही तो देखेंगे बस वो मोहतरम। और फारा को ये नाज भरा शिकवा ही लगा था, जब भी जी जान से खुश हो गई थी। बात तो तुम भी ऐसे कर रही हो जैसे कभी किसी मौके पर तुमने उन्हें किसी और पर लाइनें मारते पकड़ा हो। उसके लहजे की शोही उसके अल्फाज से यहाँ थी और हरम ने जवाब में नखवत से नाक चढ़ाई थी और किसी कदर सर्द अंदाज में गोया हुई, नहीं भाई, ये इल्ज़ाम तो मैं वाकई नहीं लगा सकती। शरीफ तो इतने हैं वो कि कभी मुझ पर भी लाइन नहीं मारी। वो गोया उसका मजाक उड़ाकर हंसी थी। आज आज़र खान की बिस्मा खातून से बाकायदा मंगनी की तकरीब हो रही थी। वही शोबिस के चोंचले और अदाएं, मीडिया पूरा पूरा साथ दे रहा था। लम्हा लम्हा की खबरें, बल्कि एक निजी चैनल तो तकरीबन तकरीब को बराह रास्त नश्र कर रहा था। हरम सारा दिन कमरे में बंद टीवी देखने में मसरूफ़ रही और साथ जलने कुड़ने में भी। अगली सुबह यूनिवर्सिटी जाने को तैयार होकर बाहर आई तो चेहरा सुता हुआ जबकि आंखें बेख्वाब लग रही थीं। फारा ने कनखियों से उसे देखते इस खबर को खूब मिर्च मसाला लगाकर सबको सुनाया था। मकसद उसे दुख देना नहीं, उस पर कुछ बावर कराना था। हरम चुपचाप अपना बैग उठाए उठ खड़ी हुई। ओके चाची, अब जी इजाज़त दीजिए। वो उनके आगे झुकी। फ़ी मानुल्ला मेरी बच्ची। उन्होंने उस पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक मारी और पेशानी चूम ली। वो बाहर निकली तो फारा ने जाने कब की सीने में अटकी हुई सांस आज़ाद की। आंखें देखी इसकी मामा, माय गॉड, जैसे रोती रही हो। मुझे तो अब डर लगने लगा है। फारा ने झुरझुरी सी ली थी। मामा ने सेब करते हुए छुरी हाथ में रख दी। परेशानी की बात नहीं है कोई, सब ठीक हो जाएगा। बच्चियां इस उम्र में ऐसी ही जज्बाती हरकतें कर जाती हैं। उनकी बात पर फारा को खौफकान सा होने लगा। आप ही उमर भाई को कुछ समझाएं। उसके जोर डालने पर मामा ने उलझ कर उसे देखा। मतलब क्या समझाऊं? वो हैरान थी, यही कि हरम से खुल के बात करें। वो आखिर इस तरह उन्हें इग्नोर क्यों कर रही है? हाँ, मैं कहूँगी उमर से भी, और ख़ुद भी करूँगी बात हरम से। तुम परेशान ना हो। मुस्कुराई। वो मुस्कुराई तो फारा गहरी सांस भर के रह गई। भाई, एक मिनट रुकिए। फारा के पुकारने पर वो जो बहुत अहम केस की फाइल का मुताला करने में मसरूफ़ था, चौंक कर मुतवज्जा हुआ। फारा सामने बेड पर टिक गई थी, यानी तसल्ली से बात करने के मूड में थी। जब ही उमर ने फाइल बंद करके साइड पर रख दी और उसका उसका लॉकर ला कर रखा चाय का मग उठा लिया। आप स्पेशलाइजेशन के लिए क्यों नहीं जाते आगे? वो बेहद संजीदगी से सवाल कर रही थी, मगर उमर उसी कदर अचंभे में घिर गया। खैरियत, तुम क्यों पूछ रही हो? एक बात मानेंगे भाई? उमर महज उसे देख कर रह गया। उसकी नज़रों का अंदाज ऐसा था कि बिना कहे उसका मुतालबा जान गया हो। जब भी बेहद खामोश बैठा रहा। आप मज़ीद पढ़ने के लिए बाहर चले जाएं भाई, प्लीज़ भाई, मेरी बात मान लें। तुम क्या समझती हो फारा? अगर मैं ऐसा कर लूँगा तो हरम अपनी चॉइस बदल लेगी। वो जितनी मुलतजी हुई थी, उमर इसी हद तक तल्ख और सफाक हो गया। सवाल और नज़रें ऐसी थी कि फारा की नज़रें शर्मिंदगी से झुक गई। उसके लहजे का अनकहा कर्ब जैसे फांस बनकर फारा के दिल में पेवस्त हो गया था। भाई, मैं उसे उमर का यूं बिखरना अच्छा नहीं लगा। जब भी कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज इस पल साथ छोड़ गए थे। छोड़ो फारा गुड़िया, सब बस जाने दो। जो जैसा है उसे ऐसे ही चलने दो। हम अपनी किसी भी कोशिश से तकदीर के लिखे को टाल नहीं सकते। सो बी ब्रेव माई सेस। जो कल होना है बेहतर है, इसके लिए ख़ुद को आज तैयार करके रखो। वो खुद जख्म था, मगर उसे हौसला देने को लफ्ज़ तरतीब दे रहा था। आप क्या समझते हैं इस तरह उसे आज़र खान मिल जाएगा आपकी कुर्बानी से? पा लेगी वो अहमक लड़की उस शख्स को। भाई, आज़र खान मंगनी कर चुका है। और वो बेसाख्ता चीखने लगी थी कि उमर ने उठकर उसके सर पर हाथ रख दिया और वो तड़प कर सिसकियां भरने लगी। फारा, कूल यार, क्या हो गया है बेटे? टेक इट ईजी। उमर कितनी मोहब्बत से उसके आंसू पोंछ रहा था, बेहद तवज्जो और नरमी से। धीरे धीरे समझाता हुआ वो एक बेहद प्यारे दिल का मालिक, बहुत ख़ास इंसान था, हरगिज़ भी ठकराए जाने के काबिल नहीं। मगर ये बात वो बेवकूफ़ लड़की कहाँ समझती थी। तुम अपने दिल पर बोझ न डालो फारा। यकीन करो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी शादी हरम से होती है या किसी और से। उसे साथ लगाए थपकता हुआ जो तसल्ली वो बहन को दे रहा था, इसमें किस हद तक सदाकत थी ये वो भी अच्छे से जानता था, और ख़ुद फारा भी। जब भी वो मज़ीद दुख से भर गई थी, लेकिन यहाँ खामोश रहकर भरम कायम रखना था, जो अब और भी ज़रूरी होता जा रहा था। मगर यह खामोशी किसी की सुलगती हुई रूह को मज़ीद भड़काने का बायस बन गई थी, जो बहुत जोशो खरोश के साथ फारा के पास आई थी। वापस पलटी तो कदमों से बेहद शिकस्तगी लिपटी हुई थी और आंखें हर लम्हा धुंधलाई जा रही थी। अपने कमरे में आकर वो बेड पर औंधे मुँह गिरी थी
اور جیسے آنسو کو اپنی منمانی کے لیے آزادی کا پروانہ مل گیا۔ خود پر چڑھایا ہوا خول آج بہت برے طریقے سے چٹخا تھا۔ ریجیکشن کا لفظ جتنا تکلیف دہ ہے، اس عمل سے گزرنا اس سے کہیں بڑھ کر اذیت ناک۔ وہ تو بارہا اس جان گسل کیفیت سے گزری تھی۔ بہت نوعمری سے ہی یک طرفہ محبت کا عذاب اس پر مسلط ہو کر رہ گیا۔ وہ خود یہاں نہیں تھی، مگر اس کے نام کا احساس ایسا بھرپور تھا جو اس کے گرد حصار باندھے رکھتا۔ اس نے ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ عمر کا نام سنا تھا۔ ماما پاپا اس کا تذکرہ اتنے پیار سے کرتے، ایسے اس کے قصیدے پڑھا کرتے گویا وہ دنیا کا سب سے حسین شخص ہو۔ پھر جب اس نے دیکھا تو وہ چہرہ دنیا کا سب سے حسین چہرہ نہ ہو کر بھی اسے سب سے زیادہ پیارا ضرور ہو گیا تھا۔ اس کا سامنا حرم کا رنگ متغیر کر دیتا، اس کا نام دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کرتا رہتا، لیکن ضروری نہیں جیسا ہم چاہیں ویسا ہو بھی جائے۔ یہ خمار اترنے کا باعث وہ باتیں تھیں جو یک بعد دیگریں ہوئی تھیں۔ ماما کی فرمائش بلکہ بے حد اصرار پر وہ حرم کو میتھس پڑھانے پر آمادہ ہو پایا تھا، مگر بہت جلد عمر کو یہ آمادگی اپنی زندگی کی بھیانک غلطی لگنے لگی۔ وہ اسے دنیا کی نالائق لڑکی لگنے لگی۔ تو وجہ کچھ حرم کی پڑھائی میں عدم دلچسپی اور لاؤبالی پن تھا، دوسری اہم وجہ عمر کی ذاتی الجھنیں تھیں جن کے باعث وہ ہر وقت جھنجھلایا رہتا تھا۔ اسی جھنجھلاہٹ میں جب اس نے معمولی غلطی پر حرم کو بے درے تھپڑ دے مارا تھا تو صحیح معنوں میں حرم کے سنہرے خوابوں کا تاج محل اس درجہ توہین و تذلیل پر لمحوں میں بکھر کر رہ گیا۔ اہمیت اور محبت کے جواب میں ایسی بے رخی اور بے اعتنائی کا مظاہرہ اس کے دل کو صرف شاکی نہیں کر رہا تھا بلکہ شدید دکھ سے بھی دوچار کر گیا تھا۔ بات اگر یہیں تک رہتی تب بھی ٹھیک تھا۔ کالج میں ایڈمیشن کے بعد جب اسے پک اینڈ ڈراپ کرنے کی ذمہ داری بھی عمر پر ڈالی گئی، جسے طوعاً کرہاً قبول کرتے وہ اسے نصیحت کرنا نہیں بھولا تھا، بات سنو، کوئی ضرورت نہیں ہے کالج میں کسی کو اپنے اس فضول تعلق کے متعلق ڈھنڈورا پیٹنے کی، سمجھی نا؟ بے حد روکھے اور سرد انداز میں اسے باور کراتا ہوا حرم کی آنکھوں سے بچے کھچے خوش فہمی کے باقی ماندہ احساس بھی نوچ کر پھینک گیا تھا۔ اس کے بعد اس حقیقت سے آگاہ ہونا بھی ضروری نہیں تھا کہ عمر نے یہ پابندیاں اس پر کس وجہ سے لگائی تھیں۔ وہ نہ صرف چڑی تھی بلکہ ہرٹ ہوئی تھی، اس توہین آمیز انداز پر بھر گئی تھی۔ وہ محبت جو کسی پر بھی آشکار نہ ہوئی تھی، ان جذبوں کو اس نے اذیت کی آگ میں جلتے دیکھا تو جواباً انتقام پر اتر آئی۔ نازک معصوم اور دھیمی سبک حرم بہت اکھر ضدی اور بے لحاظ ہو گئی تھی، مگر اس کی اصل وجہ سے تو کوئی بھی آگاہ نہیں ہو سکا۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ گھر کے سبھی افراد کیئرنگ اور لونگ تھے، اس کی بدتمیزی کو اگنور کر کے محبتیں لٹانے میں مصروف۔ ایسے میں وہ کہاں تک یہ روش اپناتی جب یہ ہتھیار کند ہو گئے تھے، مگر عمر کے لیے نہیں، اس کا عہد تھا خود سے۔ اس نے اس شخص کو اپنے سامنے جھکانا تھا، بکھیرنا تھا، مگر الٹا اسے لگنے لگا تھا کہ وہ خود بکھر گئی ہے، ٹوٹ رہی ہے۔ آذر خان اور اس سے وابستہ ہر بے وقوفی سراسر عمر کی توجہ حاصل کرنا کسی طرح بھی صحیح، مگر اسے اس نظر اندازی سے روکنا تھا۔ مگر ایک وقت آیا تھا جب اسے لگنے لگا ایسی حماقتیں کر کے اس نے خود اپنی راہوں میں کانٹے بچھا دیے ہیں۔ عمر کی بے نیازی تو کیا ختم ہوئی، وہ تو اسے خود سے کچھ اور بھی فاصلوں پر محسوس ہونے لگا، اور یہ نقصان ایسا نقصان تھا جو اسے گھنٹوں کے حساب سے رلاتا تھا، جھنجھلائے رکھتا تھا، اور فارغ کا خیال تھا وہ آذر خان کی کسی اور میں انوالومنٹ سے ہرٹ ہوئی ہے۔ اب کی عمر کے الفاظ اس کے اندر سناٹے اتار رہے تھے۔ اسے واقعی اس کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ خیال، یہ احساس جتنا بھی حد تک خمیز اور وحشت انگیز سے ہی، مگر وہ کوئی حتمی فیصلہ کرنے پر ضرور مجبور ہو گئی تھی۔ بہرحال اسے عمر بھر کی یہ ذلت، یہ نظر اندازی ہرگز گوارا نہیں تھی۔ اس نے ٹہلنا موقوف کیا اور مضطرب نظروں کو وال کلاک کی جانب پھیرا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ فارا اس وقت تک لازمی سو جاتی تھی۔ چاچو اور چاچی تو رات کے کھانے کے بعد ہی اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے، ان کی مداخلت کا ہرگز خدشہ نہیں تھا۔ گہری سانس خارج کر کے اس نے خود کو قدرے کمپوز کیا اور آگے بڑھ کر احتیاط سے دروازہ کھولا۔ راہداری نیم تاریک اور سنسان تھی۔ مدھم روشنی میں میرون کارپٹ کا گلابی ڈیزائن موتیوں کی طرح چمکتا نظر آیا، جسے رونتی ہوئی وہ بے آواز قدموں سے آگے بڑھتی عمر حسن کے کمرے کے دروازے پر آن رکی۔ دستک اٹھا، ہاتھ پھر سے احتیاط کا دامن تھامتا پہلو میں گر گیا۔ مدھم سی آواز پیدا کر کے بھی وہ کسی کو چونکانے کے حق میں نہیں تھی۔ یہ احتیاط اس امر میں رازداری کی اہم ضرورت تھی۔ ناپ گھما کر اس نے دروازہ پش کیا اور ڈوبتے دل کے ساتھ اندر قدم رکھ دیا، مگر پہلے ہی مرحلے پر شرمندگی اور بوکھلاہٹ سے دوچار ہونا پڑا۔ کون؟ وہ ڈریسنگ روم سے ہی پوچھنے لگا۔ سوری، میں کچھ دیر میں آ جاتی ہوں۔ اس کی آواز پر وہ واپس پلٹ گئی۔ مجھے وائٹ ڈریس کی شرٹ ہی نہیں مل رہی، پتہ نہیں فارا نے دھلائی کے بعد میرے کپڑے واپس کیوں نہیں رکھے وارڈروب میں، پلیز تم میری مدد۔ حرم انسنی کیے تیزی سے نکل آئی۔ دل خالی سا تھا، مگر اب اس میں عجیب ہلچل مچ گئی تھی۔ ہونٹ کو چلتے ہوئے وہ واپس اپنے کمرے میں آ کے صوفے پہ ڈھہ گئی۔ یہ فیصلہ ہرگز بھی آسان نہیں تھا۔ محض انا کی سربلندی کی خاطر وہ ہمیشہ کی دستبرداری اختیار کر سکتی تھی۔ اس سے عمر حسن کی عمر بھر کی ناگواری کو سہنا بھی آسان نہیں تھا۔ وہ اس
दोहरी अजियत से खुद को बचाना चाहती थी, इससे दूर, बहुत दूर जाके। ये ज़रूरी था उसके लिए। खैरियत, मुझे लगा तुम्हें कोई काम था मुझसे। मैंने मुनासिब समझा पूछ लेना। उसकी सोचों के बहाव को रोकने का बाइस दरवाजे पर दस्तक के बाद उभरने वाली उमर हसन की भारी आवाज़ थी। वो स्लीपिंग गाउन में मलबूस, आंखों में नींद के खुमार की सुर्खी लिए कितनी संजीदगी से मुतवज्जा था उसकी जानिब। हरम चंद सानियों को कुछ बोलने के काबिल हो सकी ना उससे निगाह हटाने के। अच्छा किया आपने यहाँ तशरीफ़ ले आए। अगर ये जहमत कर ही ली है तो इससे पहले खुद को संभाला था। फिर अपने दिल और नज़रों को काबू में करने के बाद अपने मखसूस काटदार लहजे में गोया हुई थी। उमर ने कुछ तवक्कुफ किया, फिर कदम बढ़ाकर कमरे में उसके मद्दे मुकाबिल सोफे पे आ बैठा। इतना तो वो भी जान गया था, हरम ने अगर रात की इस पहर का इंतखाब किया है तो वो घर के अफराद के सामने ये बात कहने से गुरेजा थी। उसने अपनी सवालिया निगाहों को हरम के चेहरे पर जमाया था। गुलाबी चेहरा इस पल मतवरम और सुधा हुआ लगता था। नम पलकों का बोझलपन दिलकशी समेटे हुए था। गुलाबी फूल सी लड़की, उसके जहन में एक नज़म का मिसरा गर्दिश करने लगा। तुम्हें अंदाज़ा तो हो गया होगा उमर हसन कि हम ज़हनी एतबार से बहुत फासले पर हैं। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों इस बंधन को निभा सकेंगे जो बहुत पहले हमारे बुज़ुर्गों ने बांध दिया था। हमारी रजामंदी को अहमियत दिए बगैर वो जितनी रसान से गोया हुई थी, उमर का चेहरा उसी तेज़ी से फीका पड़ने लगा। तुम मेरी नापसंदीदगी से आगाह तो हो चुके हो, ऐसे में तुम चाहोगे कि ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ लेकर चलो। यहाँ इस मकाम पर जब वो सब हार रही थी, उसने अपनी इज़्ज़त नफ्स, अना और खुददारी को फिर भी हारने नहीं दिया था। उमर हसन ने होंठ भींच लिए, इतनी बेदर्दी से, इतनी सख्ती से कि मुंह में खून का नमकीन जायका घुलता महसूस होने लगा। वो खामोश था, साकिन और सख्ता ज़दा। वो जानता था ये वक्त उसकी ज़िंदगी में आना है, इसके बावजूद वो खुद को तैयार नहीं कर सका था। तो ये लाजमन उसकी अपनी गलती थी। हरम के उसकी जामत खामोशी पे उसे बगौर देखा था। इस मकाम पर जब वो सब हारने पर आमादा थी, मगर दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश भी थी और रवायती मशरकी मर्दों की तरह रिएक्शन ज़रूर दे, बिफर जाए, उसे भले थप्पड़ रसीद कर डले, मगर उस पर अपना हक जिताए और उसका मुतालबा मानने से साफ साफ इनकारी हो जाए। उसकी रज़ा पे अपनी मर्ज़ी को तरजीह दे और उसकी मानने से साफ इनकार कर डले। मगर ये सब तब होता अगर उमर हसन को उसकी ज़रूरत होती। उसके अल्फाज ने साबित किया था उसे उसकी ज़रूरत कभी भी ना थी। हाँ, मैं आगाह हूँ और ज़बरदस्ती का कायल भी नहीं। तुम बेफिक्र रहो, मैं वही फ़ैसला करूँगा जो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक हो। अपनी बात मुकम्मल करके वो उसके तासुरात देखे बगैर चला गया। हरम बेमायगी और शिकस्तगी के एहसास समेत इस सख्ते से निकलकर फूट फूट कर रोती चली गई। उसका आखिरी वार भी बेकार गया था। वो एक बार फिर जीतने की ख्वाहिश में बुरी तरह लूट गई थी, मुकम्मल तौर पर हार गई थी। मुझे इन बातों से हरगिज़ कोई मतलब नहीं है मॉम। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप फ़ौरन से बेशतर वापस आए। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, एक पल भी नहीं। अपने ध्यान में अंदर आती हुई फारा ने उसकी खफकी छिलकाती तंदो तेज़ आवाज़ सुनी थी तो एकदम जैसे धक से रह गई। वो सेल फोन पर महवे गुफ्तगू थी, चेहरा गमो गुस्से की ज्यादती से जैसे अंगारा हो रहा था, तो आंखें खून छलकाने पर आमादा लगती थी। दूसरी जानिब मॉम ने क्या कहा था, फारा को इल्म नहीं हो सका कि वो तो उसकी आखिरी बात को सुनकर ही शदीद किस्म की तशवीश में मुब्तला हो चुकी थी। वजह बताना इतना ज़रूरी भी नहीं है। क्या ये काफ़ी नहीं कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहती? और सुन ले, मेरा दिमाग हरगिज़ भी ख़राब नहीं हुआ है, आपके वो चीखने के अंदाज में कह रही थी, मगर गले में उतरती नमी ने उसकी आवाज़ बेतहाशा बोझल कर दी थी। दूसरी जानिब मॉम ने इस मुतालबे पर यकीनन उसे झाड़ पिलाई थी। जब भी वो एकदम से सिलसिला मुनक़ता करती, तैश में सेल फोन दीवार पर खींच मारने के बाद यकीनन अगला कदम धुआंधार अंदाज में रोने का अंजाम देना चाहती थी कि उस पर निगाह पड़ते ही चेहरे को धुआं होने से नहीं बचा सकी। इतनी खफा क्यों हूँ हरम? उसे तेज़ी से पलट कर बाहर जाते देखकर वो बेहद लजाजत और आजिज़ी से बोली थी। हरम के आंसू गालों पर उतर आए। फारा को इन आंसुओं ने शदीद किस्म के कर्ब से दो चार कर डला। अगर हमारी कोई बात बुरी लगी है तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। उसकी अपनी आवाज़ भीगने लगी। उसे अभी अंदाज़ा हुआ था हरम कितनी अजीज़ है उसे, अपनी तमाम तरबेतनाई और बेरुखी के बावजूद। तुम्हें अगर माफ़ कर भी दूँ ना फारा, तो तुम्हारे भाई को नहीं कर सकती। शदीद नफ़रत है उससे मुझे, सूरत भी नहीं देखना चाहती हूँ मैं उसकी, इसीलिए यहाँ से जाना चाहती हूँ। सुना तुमने? वह नमी भरे लहजे में गर्राई थी और कतरा कर भागती चली गई, जबकि फारा सख्ते के आलम में खड़ी की खड़ी रह गई। वो अपने घर चली गई थी। उसकी ज़िद और खुदसरी के सामने वो सब बेबस नजर आ रहे थे। चाचू तक भी ये बात पहुंची थी और चाची, ये पहला मौका था कि हरम के इतने शदीद रवैये के बावजूद वो हरम से मुतनफ़र नहीं हुई, बल्कि उसे बहलाने और मनाने की कोशिश में मसरूफ़ रही। इन सब बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं है फारा, फॉरगेट इट। फारा की दिलजोई से भी वो अब नॉर्मल ना हो सकी। ये सब कहते हुए जितनी मायूसी उसके लहजे में उतरी थी, फारा को उसने मज़ीद अपसेट कर दिया। कुछ कहे बगैर वो उसके सामने से हट गई और मुसलसल उमर का नंबर मिलाकर एक ही तकाजा करती रही, आप फौरी तौर पर घर आके मेरी बात सुने। खैरियत, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जवाब में उमर हसन अचंभे में घिर गया।
یہ تو آپ کو روبرو ہی بتا سکتی ہوں میں، بس گھر آ جائیں فوراً ورنہ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ اس کے ضبط نے جواب دیا تو وہ صرف چیخی نہیں، سسکیاں بھی بھرنے لگی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ محض آدھے گھنٹے بعد عمر حسن اس کے سامنے تھا، تمام تر پریشانی اور تشویش کے آثار چہرے پر سجائے ہوئے۔ فارا، تم ٹھیک ہو نا؟ کیا ہوا ہے؟ اس کا اضطراب چھلکا پڑتا تھا۔ اس بات کو چھوڑیں، یہ بتائیں آپ گھر کیوں نہیں آ رہے 3 دنوں سے؟ کس سے بھاگ رہے ہیں؟ حرم کو کیا کہا آپ نے کہ وہ یہاں سے جانے پر مجبور ہو گئی؟ فارا کی نظریں اس کے چہرے پر جس مشکوک انداز میں جمی تھی، اس کے الفاظ کی نسبت عمر کو ان نظروں کے شاکی انداز نے تکلیف سے دوچار کیا تھا۔ حرم کے تمام فیصلے اس کی ذاتی سوچ اور پسند کے مطابق ہوتے ہیں، میرا ان میں ہرگز کوئی عمل دخل نہیں۔ میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، بہتر ہے تم خود کو اس معاملے سے الگ رکھو۔ وہ بولا تو اس کا لہجہ بے حد سرد اور غصیلا ہو رہا تھا۔ فورا تو اس کو اتنے غصے میں دیکھ کر ہی ششدر ہونے لگی۔ بات سنیں بھائی، آپ میری بات کا جواب دیے بغیر نہیں جا سکتے، اس لیے بھی کہ میں پہلی بار حرم کو نہیں آپ کو غلط سمجھ رہی ہوں۔ اس رات میں نے خود آپ کو آدھی رات کے بعد حرم کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ حرم کے اس فیصلے کے پیچھے یقیناً یہی وجہ۔ عمر جو دروازے تک پہنچ گیا تھا، کچھ ایسے زمین میں گڑا کہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکا۔ بہن کے الفاظ نے اسے ارک ریز کر کے رکھ دیا تھا، وہ نظریں نہیں اٹھا سکا، اس کے سماعتیں سنسنا رہی تھی۔ ہارن پیچھے وہ ایک لفظ کہے بغیر پلٹا اور راہ میں آئی ہر شے کو ٹھوکروں کی زد پہ رکھتا۔ بے حد خطرناک موڈ میں جس وقت حرم کے سامنے آیا، وہ سردرد کی دوا لینے کے ارادے سے کچن میں آئی تھی، مگر اسے سامنے پا کر وہ بھی نہایت خوفناک تاثرات کے ساتھ چند لمحوں کو خائف ہو کر رہ گئی۔ چلو میرے ساتھ، اس نے حرم کا ہاتھ دبوچ کر گھسیٹ لیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، چھوڑ دو مجھے۔ وہ حواس باختہ ہو کر چہی، تم خود وضاحت کرو گی جو بھی بکواس تم نے فارا کے سامنے کی ہے، سمجھی؟ اس کی کلائی کو زوردار جھٹکا دیتے ہوئے وہ دبے ہوئے لہجے میں جواباً چلایا تو حرم کی گھبراہٹ الجھن میں بدلنے لگی۔ واٹ نان سینس، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، تم کیا چاہتے ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ اپنی حد میں رہو، میں تمہارا گھر چھوڑ کر یہاں آئی ہوں تو اس کا صاف مطلب یہی نکلتا ہے کہ مجھے تمہاری شکل ہی نہیں دیکھنی۔ اس کے لہجے میں جتنی بھی تلخی اور نخوت تھی وہ اس کے لیے تیار تھا، مگر عمر اس پل جیسے تمام لحاظ بھلائے بے حد بھڑکے ہوئے انداز میں اسے بازوؤں سے جھکڑ کر اشتعال برے انداز میں اپنے روبرو گھسیٹ لایا۔ تم نے علیحدگی چاہی تھی مجھ سے، میں یہ تمہارا مطالبہ ضرور پورا کر دیتا اگر تم نے اپنا دامن صاف رکھنے کی خاطر مجھ پر کیچڑ نہ اچھالا ہوتا۔ میں رات کو تمہارے کمرے میں غلط ارادے سے گھسا تھا، اسی لیے تمہیں میرا گھر چھوڑ کر آنا پڑا۔ محترمہ حرمت صاحبہ، یہ فضول کہانی سناتے آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے تھا کہ آپ میری منکوہاں تھی۔ میرا عمل کسی بھی لحاظ سے ناجائز نہیں تھا جسے آپ نے ناجائز بنا کر پیش کیا، گو کہ تم بھی جانتی ہو میرا ارادہ کیا تھا، مگر اس کا بہتان تم اس طرح بھگتو گی کہ میں اب ہرگز بھی تمہارے ساتھ تعاون پر آمادہ نہیں ہوں۔ تمہاری تمام تر ناپسندیدگی کے باوجود تم سے ہی شادی کرنا پڑے گی، تو اس کی وجہ صرف اپنی نہیں، مجھے تمہاری عزت کا بھی بھرم رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس فیصلے کے پیچھے کوئی اور خاص محرک نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتا، اسے گھورتا۔ اس پل ہمیشہ کے سے کہیں زیادہ روڈ اور شفاق لگا تھا وہ حرم کو۔ اس کے اسی شدید موڈ میں واپس لوٹ جانے کے بعد وہ عجیب سی شکستگی کے احساس سے دوچار ہوتی ہوئی گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ سکی اس شخص کی بدگمانی پر ازردہ ہو یا پھر اس کے ہمیشہ کے لیے مل جانے پر باقی تمام نقصانات بھلا کر خوشی منائے۔ یہ تو کمال ہی ہو گیا ہے بھائی نے تو بالکل ہیرو والا کام کر کے دکھایا۔ کاش میں نے بہت پہلے ان پر شک کیا ہوتا، چاہے جھوٹا ہی صحیح، ورنہ اب کی بجائے بہت پہلے ہی یہ کام انجام پا گیا ہوتا۔ عمر نے مکمل جس طرح بات کی تھی کہ ان کی شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی، یہاں تک کہ مام اور ڈیڈ نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ لوگ حج کی ادائیگی کے فوری بعد پاکستان آ رہے تھے، البتہ تاریخ مقرر کر کے شادی کی تیاریوں کی اجازت ضرور دے دی تھی۔ پھر وہ جتنی ہراساں تھی، بیچ کے یہ دن اتنی ہی تیزی سے گزرتے چلے گئے۔ تم بتاؤ بنو رانی، یہیں سے رخصت ہو کر جانا ہے یا آپ کے دلہا راجا کے گھر ابھی سے لے چلیں؟ فارا جتنی خوش تھی اسی حساب سے اس کا موڈ خوشگوار تھا، اتنے ہی چٹکلے سوج رہے تھے۔ تم نے کیا کہا تھا عمر سے فارا کہ وہ اتنے غصے میں تھا، جبکہ تم جانتی بھی ہو کہ میں نے اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی تم سے؟ حرم کا ذہن اسی ایک بات پر اٹکا ہوا تھا، اسے نقصان در نقصان کے اس سلسلے کو روکنا تھا۔ وہ اسے صرف ناپسند نہیں کرتا تھا، اسے اب غلط بھی سمجھتا تھا، اور زندگی غلط فہمیوں اور نفرت کی نظر کرنا ہرگز عقلمندی نہیں تھی۔ سوری یار، اس روز تمہاری محبت میں کچھ ہائپر ہو گئی تھی بھائی سے بات کرتے ہوئے، لیکن دیکھو نا نتیجہ تو اچھا ہی نکلا نا۔ فارا نے دانت نکالتے ہوئے حد درجہ حماقت کا ثبوت پیش کیا۔ حرم اسے دیکھ کر رہ گئی، ہونٹ کو چلتے ہوئے وہ مضطرب سی بیٹھی رہی۔ تمہارے دل میں کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے تو بتاؤ مجھے۔ فارا سے اس کی پریشانی مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ حرم نے جواب نہیں دیا تو وہ اٹھ کر اس کے قریب آتی، کاندھے پر ہاتھ رکھ کر لسانیت سے گویا ہوئی۔ بھائی کا غصہ تو اتر بھی گیا ہے یار، کیوں خام خواہ پریشان ہوتی ہو؟ مجھے پورا یقین ہے دلہن بن کر تم اتنی پیاری لگو گی
کہ ان کی رہی سہی ناراضگی بھی دور ہو جائے گی۔ اس کا تسلی دینے کا بھی اپنا ہی انداز تھا۔ حرم بجائے ریلیکس ہونے کے پلکیں جھپک کر آنسو اندر اتارنے لگی۔ فارا جو اس کی جانب متوجہ تھی کچھ ڈسٹرب نظر آئی۔ پلیز حرم مسکرا دو اب، ورنہ میں بھی رو دوں گی۔ وہ بصوری تھی۔ حرم نے سرد آہ بھری۔ وہ بہت نالا ہے مجھ سے فارا، سارے بدلے چکائے گا اب، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اتنا کہ جی چاہ رہا ہے گھر سے ہی بھاگ جاؤں۔ وہ واقعی رونے لگی تھی۔ ایک لمحے کو تو فارا بھی کچھ نہیں بول سکی۔ آذر خان کے حوالے سے اس سے جو حماقتیں سرزد ہوئی تھی وہ کسی بھی مرد کی انا و غیرت پر تازیہ نہ ہو سکتی تھیں۔ بس اس آخری حماقت کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ محترمہ، اس زحمت کی ضرورت ہے نہیں، میں شادی سے ہی منع کر دیتا ہوں۔ دنیا بھر کا خشک ترین لہجہ بے حد قریب سے گونجا تھا۔ حرم کے ساتھ فارا بھی ہربرا کر رہ گئی۔ حرم کے تو اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ اس کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہی جس پر اتنی خوفناکی کا تاثر تھا کہ اس کا دل لمحے کے ہزارویں حصے میں اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ جسے بنا ہٹ کے آیا تھا ویسے ہی چلا بھی گیا۔ حرم نے فق چہرے کے ساتھ فارا کو دیکھا جو سکتہ زدہ سی کھڑی تھی۔ فارا بکھلا کر اس کے پیچھے بھاگی۔ بھائی میری بات تو سنے، مگر وہ انسنی کر کے باہر نکل گیا۔ حرم منہ پر ہاتھ رکھے سسکیاں دباتی بیٹھی رہ گئی۔ میرے خدا، کیا ہو رہا ہے یہ میرے ساتھ؟ اس کی آہیں کراہوں میں بدلنے لگی۔ فارا اسے سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان تھی جو ریت کی مانند ہر لمحہ بکھر رہی تھی۔ اس نے ہونٹ سختی سے پیچھے اور اپنے کمرے کا دروازہ اپنے پیچھے ایک دھماکے سے بند کیا۔ اس انکار کا رد عمل اتنا ہی شدید تھا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ مما پہ تو جیسے غشی طاری ہونے لگی۔ اتنی سختی سے 2 ٹوک انکار، وہ بھی شادی سے 2 دن پہلے، جبکہ کارڈ تک بٹ چکے تھے اور شام میں مائیوں کی رسم ادا ہونا تھی۔ مہمانوں کے ساتھ خود حرم کی فیملی بھی آج ہی سعودیہ سے یہاں پہنچ رہی تھی۔ عمر جیسے میچور شخص سے تو انہیں ہرگز بھی ایسی جذباتیت اور احمقانہ بات کی توقع نہیں تھی، مگر اب وہ جس شدت سے اپنی بات پر اٹکا ہوا تھا اور کسی کی پرواہ نہیں کر رہا تھا، یہ بات بہت تشویشناک تھی۔ ان کے اعصاب مفلوج ہونے لگے تھے جب بھی بلڈ پریشر شوٹ کرنے لگا۔ حرم اور فارا تک بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ یہ حرم کا رنگ تو بالکل سفید پڑنے لگا تھا۔ فارا ماما کی پٹی سے لگ کر بیٹھی تو حرم کچھ سوچے سمجھے بنا غم و غصے کی شدید کیفیت میں عمر کے کمرے تک چلی گئی۔ عمر جو بیڈ کی پائنتی پر ٹکا جوتے اتارنے میں مصروف تھا، اسے دیکھ کر اس کی پیشانی ناگواری کی شکنوں سے بھر گئی۔ شادی سے انکار کیوں کر رہے ہو تم؟ وہ مٹھیاں بھینج کر گرائی۔ کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ ناؤ گیٹ لاس فرام ہیئر۔ اسے گھورتا وہ زور سے دھارا، لیکن وہ ہرگز خائف نہیں ہوئی۔ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ حرم کو آگ سی لگ گئی تھی۔ اس کا لہجہ تند بھی تھا اور تلخ بھی۔ عمر کو اسی حساب سے غصہ آیا۔ میں پابند نہیں ہوں تمہارا، سمجھی؟ اور اب جاؤ یہاں سے۔ میں نہیں سمجھتا کسی وضاحت کی ضرورت اب باقی ہے۔ اس کے بے لحاظ سرد و شفاف انداز نے ایک لمحے کو حرم کو بالکل سن کر کے رکھ دیا، مگر اگلے لمحے وہ اس توہین آمیز انداز پر بفر سی گئی جبھی ایک جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کیسے پابند نہیں ہو تم؟ کیوں ضرورت نہیں ہے وضاحتوں کی؟ مسٹر عمر حسن، تم میری زندگی سے کھیل جاؤ، مجھے تماشا بنا کے رکھ دو، میں چپ چاپ سہ لوں۔ کیوں؟ وہ گھٹی ہوئی آواز میں چیختے ہوئے بولے گئی تھی۔ عمر کا چہرہ جانے کس جذبے کے تحت بے تحاشا سرخ پڑ گیا۔ اس نے پہلے اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکا، پھر درمیانی فاصلہ بڑھایا، اس کے بعد بولا تھا اس بھنچے ہوئے لہجے میں ٹوٹتے کانچ کی جیسی چبھن تھی، تماشا میں نہیں، تم خود اپنے آپ کو بناتی رہی ہو۔ یہ تمہاری عزت کا خیال ہی تھا کہ میں اس فیصلے پر مجبور ہوا ہوں۔ تم گھر سے بھاگو، اس میں صرف تمہارا نہیں پورے خاندان کا تماشا لگے گا۔ یہ منظور نہیں تھا مجھے۔ بڑے نقصان سے چھوٹا نقصان برداشت کر سکتے ہیں یہ لوگ، نسبتاً چھوٹا غم آ جائے گا صبر بھی ان سب کو۔ وہ اب اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ اس پل خطرناک حد تک سرخ تھا۔ حرم کا شرمندگی کے ساتھ خفت و ملال سے بھی برا حال تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ گرنے کے انداز میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ بس یہی شکایت تھی آپ کو مجھ سے؟ اس کے گلے کے ساتھ اس کی آواز بھی بھرانے لگی۔ عمر نے جھلا کر اسے اس کے انداز کو دیکھا تھا۔ ان فضول سوالوں کا اب مقصد؟ آپ اس شادی سے منع نہیں کریں گے عمر؟ پلیز ایسا مت کریں، وہ عاجزی سے کہتے سسکی۔ عمر اسی حساب سے جھنجھلانے لگا۔ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، جبر کا بھی نہیں۔ میں جانتا ہوں تم پسند نہیں کرتی مجھے، اور آپ کچھ نہیں جانتے مسٹر عمر، کچھ بھی نہیں۔ بات سنیں، میں کبھی اس راز سے پردہ نہ اٹھاتی۔ اگر آج زندگی کے اس اہم موقع پر صورتحال یہ رخ نہ لے لیتی، آپ سمجھتے تھے میں آپ کو پسند نہیں کرتی۔ مجھے آپ کی سامنے رنگت پر اعتراض ہے عمر۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے سسکیاں دبانے لگی۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ یہ سب دھوکہ تھا، خود کو ڈھانپنے کا ایک بہانہ اور پردہ۔ میں آذر خان سے نہیں، روز اول سے آپ سے محبت کرتی تھی، اس سے قبل کہ اس کو عیاں کرتی۔ میں نے جانا اس شخص کو میری محبت سے تو کیا مجھ سے بھی کوئی غرض نہیں، جسے میرا سامنا خوشی نہیں دیتا، جسے اس رشتے کی تشہیر پسند نہیں، جبھی وہ اپنا مجھ سے بندہ یہ مقدس تعلق آشکار کرنے سے بالخصوص منع کرتا ہے۔
وہ عمر ایسی تھی جب میرے جذبے نوخیز تھے اور پذیرائی کے خواہاں تھے۔ آپ نے ان پر اوس ڈال دی اتنی بے دردی سے کہ میں اندر ہی اندر گھٹتی اور سسکتی رہ گئی۔ توہین اور رد ہو جانے کا احساس اتنا جان لیوا ہوا تھا کہ میں قدم قدم پر آپ کو رد کرنے اور جھٹلانے میں مصروف ہو گئی۔ بات اگر یہیں تک رہتی تو بھی ٹھیک تھا۔ میں نے آپ کی توجہ حاصل کرنے کو بے حد فضول حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ آذر خان سے محبت اور جذباتی وابستگی کا اظہار۔ میرا خیال تھا عام روایتی مردوں کی طرح آپ بھی شدید ری ایکشن دیتے ہوئے مجھے پر اپنا حق جتلائیں گے، مجھے اس حرکت سے سختی سے منع بھی کریں گے، مگر آپ کی چشم پوشی نے الٹا مجھے بکھیر کے رکھ دیا۔ جب میں نے یہ جانا کہ آپ کو مجھ میں اتنی بھی دلچسپی نہیں ہے، بات ادھوری چھوڑ کر وہ اور شدت سے رونے لگی۔ عمر سکتہ زدہ کھڑا رہا، بغیر یقینی کے شدید احساس سمیت، یوں جیسے اس کی کہی ہوئی باتوں نے اچنبے میں مبتلا کر دیا ہو۔ مان اس کے تاثرات بدلے، تحیر کی جگہ تنفر نے لے لی اور چہرے کے عضلات غسیلے انداز میں تن گئے۔ وہ بولا تو اس کا لہجہ بھی تلخ و ترش اور غسیلا پن لیے ہوئے تھا۔ میں تو روایتی مرد نہیں تھا، ثابت ہو گیا، مگر تمہیں بھی خود کو روایتی لڑکی بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ مجبور، بے بس، لاچار، روایتوں میں جکڑی ہوئی، منافق، جھوٹی، لوگ چند دن باتیں ضرور کریں گے، پھر بھول بھال جائیں گے۔ تم عمر بھر کے لیے خود کو مصلوب کیوں کر رہی ہو؟ الفاظ ایسے تھے جو خنجر چھڑیاں بن کر حرمت کو لگے۔ وہ پہلے تو جیسے سمجھی نہیں، جب سمجھی تو غم و غصے اور صدمے کی کیفیت کے باعث پتھرا سی گئی۔ یعنی وہ اتنا ہی سمجھا تھا کہ اسے، یا پھر اتنا فاصلے پر تھا اس سے کہ سچ اور جھوٹ کو پرکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ آپ کو میری بات کا بھی یقین نہیں؟ وہ بولی تو اس کی آواز میں بلا کا رنج اترا ہوا تھا، گلے کی بھرراہٹ لہجے میں اتر آئی تھی۔ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم جو کہہ رہی ہو وہ سچ ہے؟ وہ الٹا خفا ہوا۔ کوئی ثبوت نہیں ہے، ہاں، مگر میں آپ کو یقین دلانے کو کچھ نہ کچھ تو ضرور کروں گی۔ وہ یکدم بدلی ہوئی مگر خوفناک حد تک سرد آواز میں بولی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ سمجھتا وہ پلٹ کر بھاگتی کمرے سے نکلی۔ اس کا انداز کچھ ایسا غیر معمولی تھا کہ عمر سٹ پٹا کر اس کے پیچھے لپکا۔ اسے مجنونانہ انداز میں ٹیرس کی جانب بھاگتے پا کر وہ کچھ اور بھی الرٹ ہوا، اور اگر ایک لمحے کی تاخیر ہو جاتی اسے پکڑنے میں تو وہ اس جنونی کیفیت میں ٹیرس کی ریلنگ سے خود کو نیچے گرا چکی ہوتی۔ یہ کیا حماقت ہے حرم؟ عمر کے اپنے حواس جنجنا اٹھے تھے اس کی اس ہر درجہ حماقت پر۔ چھوڑے مجھے، اس بدنامی سے یہ موت ہزار درجے بہتر ہے جو آپ میرا نصیب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مچلتی تڑپتی پوری قوت سے روتے ہوئے چلائی۔ عمر اسی قدر خائف ہوا۔ بہرحال اس وقت وہ جتنی آکورڈ پوزیشن میں اس کے بازوؤں میں تھی، کسی کا سامنا ہرگز بھی مناسب بات نہیں تھی، جبکہ حرم ایک حشر اٹھا دینے کے در پہ تھی۔ اوکے اوکے فائن، ریلیکس حرم، مجھے یقین ہے تمہاری بات کا، وہی ہوگا جو تم چاہو گی، ٹیک اٹ ایزی۔ وہ اسے نارمل کرنے کو قدرے تیز تیز بولنے لگا اور یوں تھامے ہوئے کمرے میں لایا۔ حرم ہنوز سسک رہی تھی۔ پلیز حرم، چپ ہو جاؤ، مان لیا غلطی میری تھی، وہ سخت عاجز ہوا کہہ رہا تھا۔ تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ وہ یوں ہی سسکتے ہوئے چیخی۔ سوری، عمر نے بلا جھجک کہا، انداز جان چرانے والا تھا۔ میں تمہاری جانب سے اظہار اور رد عمل کی خواہش مند تھی، مگر اگین سوری۔ وہ پھر اسی انداز میں بولا۔ مجھے دبو اور کمزور مرد اچھے نہیں لگتے جو پسندیدگی کے باوجود اظہار سے ڈرتے ہیں۔ وہ اسی انداز میں بولی تو اب کی عمر زور سے چونکا اور اسے بے ساختہ انداز میں تکتا چلا گیا۔ پسندیدگی کے باوجود؟ اس کا انداز خود کلامی کا تھا۔ تم کیا سمجھتے تھے مجھے خبر نہیں تھی؟ عمر، میرے دھیان کے تمام ارتکاز تمہاری جانب لگے تھے، تو کیسے ممکن تھا مجھے تمہارے جذبات اور احساسات کی خبر نہ ہو پاتی؟ وہ صرف شوقی نہیں ہوئی، روحانسی بھی ہو گئی تھی۔ عمر کو انجانی سے ندامت نے آن لیا۔ اسے یک احساس ہوا وہ اس بے حد خاص لڑکی کے ساتھ واقعی زیادتی کرتا رہا ہے انجانے میں۔ ایک بات بتاؤ، تم میرا اتنا خیال کیوں رکھتے تھے؟ کیوں میری ہر بات مان لیتے تھے؟ میری بدتمیزیوں کے باوجود تم نے مجھے کبھی ڈانٹ کے اس تعلق اور محبت کا احساس کیوں نہ بخشا؟ میں نے کہا مجھے تم سے الگ ہونا ہے، تم نے کہا ٹھیک ہے۔ کیا تمہیں فرق نہیں پڑتا کہ میں تمہاری زندگی میں نہ ہوں؟ بہتے آنسو پوچھے بغیر وہ بھرائی ہوئی آواز میں بول رہی تھی۔ عمر کو ندامت کے سان اب پریشانی نے بھی اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ وہ ہسٹیرک ہو رہی تھی، یقیناً بے حد خود ترسی کا شکار۔ مجھے تمہاری بات ماننا اچھا لگتا تھا، میرے نزدیک تمہاری خوشی اہمیت کی حامل تھی، اپنی خوشی سے بھی زیادہ۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں تمہیں خود پر فوقیت دیتا تھا؟ وہ بہت سوچ سمجھ کر بولا تھا کہ قدرے پرسکون ہو سکے، مگر وہ کچھ اور ہائپر ہو گئی، جبھی چیخی، نہیں لگتا تھا؟ اچھا عمر، مجھے بتاؤ، تم مجھ سے محبت کرتے تھے واقعی؟ اس کے لہجے میں عجیب سی حسرت تھی۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے حرم؟ میری محبت کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ میں تمہاری خوشی کی خاطر تم سے دستبردار ہو گیا، حالانکہ مجھے عمر بھر ادھورا رہنا تھا، مگر وہ پہلی بار کھل کر یوں اظہار کر رہا تھا۔ حرم کو لگا اندر بھڑکتی آگ پہ ٹھنڈے چھینٹے گرنے لگے ہوں۔ حرم کچھ دیر اسے آنسو بھری نظروں سے یوں ہی تکتی رہی، پھر آہستگی سے سر جھکا کر بھیگی آواز میں گویا ہوئی، کوئی بھلا ایسا کرتا ہے؟ لہجہ یک حلاوت لیے ہوئے تھا۔ کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ میں آذر سے نہیں بلکہ تم سے؟ وہ چند ثانیے رکی، پھر بولی،
یہ بات میں بھی جانتی تھی عمر کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، مگر مجھے اس انداز کی محبت نہیں چاہیے تھی۔ یہ خاموش اور مسکین قسم کی بے بس سی محبت مرد کی شان نہیں ہوتی۔ اگر میں تمہاری محبت تھی تو ڈھنکے کی چوٹ پر اظہار کرتے، مجھ پر حکومت کرتے، نہ کہ میرے تابع بن جاتے۔ مجھے تو ایسی ہی محبت چاہیے۔ آئندہ تم مجھے غلط بات پر ضرور ٹوکو گے۔ اگر میں نہ مانوں تو اپنی طاقت کے بل پر منواؤ گے، تاکہ یعنی وہ اس کے رک جانے پر چونکتا ہوا بولا، تاکہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھوں۔ اوکے مادام، پھر ٹھیک ہے، اب چند دنوں بعد ہی ہماری شادی ہے۔ تم اس وقت اتنی پیاری لگ رہی ہو، کیا خیال ہے اب اسے نہ روک لوں تمہیں اس کمرے میں آنا؟ تو بلاخر تمہیں یہی ہے نا؟ وہ ایک دم پٹری سے اترتا ہوا بے حد گمبھیر لہجے میں بولا تو حرم کی گڑبڑاہٹ دیکھنے لائق تھی۔ وہ تیزی سے بھاگی تھی اور عمر کے کہے اس کا دور تک پیچھا کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔